الفاتحة. آواز بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالإذاع ثم اقتدر على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ صلوات. Actually, this holy verse which I recited for the main majlis in Urdu, but I'm seeing in front of me a lot of boys, youths, and must be girls over there upstairs. And also it was promised that these two majalis in the beginning, I would start with English today and tomorrow as well. So I want to communicate with the boys and the girls in English with this version because in this course of month, not Safar, the Muharram, 25th of the Muharram, the sad martyrdom of our fourth Imam, Imam Sayyidul Sajideen, Zainul Abidin alayhi salam. And I would like to introduce a very important document and the scroll written by our fourth Imam. That is not a famous compilation or supplications of the dua, which is known as Sahifa Sajjadiya or Kamila. This is another document which is about the human rights. It's the very first, you would call it a book or a document or a scroll about this important universal subject in Islam, which is written by our fourth Imam, Sayyid Sajjad alayhi salam. This is known as Risalatul Huquq, or the Book of Rights, Risalatul Huquq. And there are 51 rights in this book. Long before in Pakistan, I had translated it in Urdu language, almost more than 30 plus years in Pakistan, being published in Karachi. And it is available on internet in English language as well, in Arabic, in Persian, also in Urdu as well. So I want to introduce a couple of rights in that. And very first thing and important thing in this book of rights is that Imam mentioned about the root of all rights. The very fundamental right. And Imam mentioned, if you are going to recognize and understand this root of the rights, you are going to fulfill and offer and act upon the all rights. And if you wouldn't realize the first right,
never ever other rights are going to be paid and fulfilled. And this right, the fundamental right, the root of the all right, is the right of the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Say salawat. I would request to come closer, and so the people, brothers who they are entering, they would have more easiness to sit. Move, please. Salawat. So Imam alayhi salam started to tabulate or to describe the rights with the first right in the beginning, the master right, the fundamental right, the root of the all rights, which is the right of the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. And Imam mentioned that because we are the creature, we are being created by Allah subhanahu wa ta'ala. So the very first right is the right of the Creator upon the creature. And if you are going to recognize it, then you are going to fulfill all the rights. And then Imam starts different kind of the rights of the society, of the family, of the relationships, right of the parents, right of the children, right of the neighbors, right of different kind of the relationships, right of the people in the faith of your faith, right of the common man, common place as well, right of the passer-by as well. Could you believe you are walking upon the street, someone is coming and crossing you, he is a passer-by, he is a stranger before you. Imam mentioned, if he is going to smile at your face, he is going to create a right upon you. Could you believe that? If he smiles before your face, he is creating a right upon you, and his least right to fulfill is that you respond him with the same kind of the smiling as well. This is the right of the passer-by. And in that I want to mention very important right which we do, but we don't have its marifat, its recognition, its worth and the value. What is the worth and value in Islam? That is the right of the salutation, right of the salam. Imam mentioned when you say salam to somebody, actually you are imposing, you are accepting 3 rights of that person. When you are saying Salamun Alaikum is just not a habit or just not a motion of your hands or your tongue. Imam mentioned when you say salam to somebody, actually 3 rights are being imposed upon you. 3 rights. Only one salam. Salamun Alaikum. When you did like that, first right, you are conveying a message to that person that there is no threat for your belongings from me. Whatever your belongings they are, it is saved by me. I am the protector of that. First. And secondly, only one salam, not 3 times salam. One salam, salamun alaikum. Imam mentioned the second right of that person is being imposed upon you, that you are saying to that person there is no threat of your life as well. There is no threat of your belongings, there is no threat of your life. And the third right, Imam mentioned, only one salam, salamun alaikum, the third right of that person, which you have to take care of, that is that you are saying to that person that there is no danger or threat. I am never ever going to ruin your dignity and respect as well. Say salawat. Boys, brothers, sisters upstairs, girls, could you imagine that how much weighty is the right to say salam? How much it is important, how much it has the grandeur, how much it has the importance. Salamun alaikum. 3 rights. Can a boy can repeat whatever those 3 rights are there, just like mentioned? Say only one. In front of me. You are never going to sit before Maulana then. Say salawat.
Yeah, voice from back. Huh? Say loudly. Huh? Yes, go on, beta. Yes, and yes, you. Good, and dignity and honor, your respect is going to be saved by me. MashaAllah. Say salawat. Now listen the philosophy. Amazing. That to say salam, to begin with the salam, is sunnah, mustahab. But to respond with the salam is wajib. To respond with the salam is obligatory and wajib. But to say the salam, to begin with the salam, is sunnah, is recommendation. And although there are a lot of sawab and reward and hasanat to begin with the salam. And one hadith, and its reference is very important to us with these days, that this hadith of our third Imam, Sayyidul Shuhada Hussain ibn Ali alayhi salam. Imam alayhi salam mentioned that fis salam or lis salam, there are 70 hasanat, means 70 rewards. In regards of the salam, there are 70 rewards, hasanat. And only one goes to that person who is responding the salam. And 69 rewards are going to that person who is beginning with the salam. 69 rewards are going to that person who is beginning with the salam. And only one is in the belt of that person who is responding the salam. So to begin with the salam, that much recommended that. And another hadith, it says someone is, I would call it, he has more large, bigger, taller ego, proudness. Takes a lot of pride in himself or herself. Imam mentioned, if someone wants to cure his or her proudness, that person should start and begin with the salam. This is a real cure for to squelch, to uproot the proudness and the ego as well. So there are a lot of good things to begin with the salam, but still it is sunnah, it is recommendation. But to respond with the salam is wajib, obligatory. Why? This is the great philosophy. Because if someone got a chance to start the salam before you, and what did he say? Salamun alaikum. I'm the protector of your life, I'm the protector of your belongings, I'm the protector of your dignity and honor in the society as well. Someone is beginning with this message, and if you are keeping yourself quiet, silent, what does it mean? That you are not providing the security to that person. You are not providing the dignity and honors protection, his life protection, his dignity, his belongings protection. If he begin with that message, so it means you are imposing yourself as his enemy. That's why beginning with the salam is the sunnah, but to respond with the salam is the wajib. You got the point? That's why you have to respond, you have to provide whatever his securities and threats they are. And Islam, at every moment, at every corner of the life, at every turn of your activity, you say Salamun alaikum. It means that society which is based upon the salam. I'm not talking the whole Islam, just salam. In our countries, people, they call their slogans the political party, mostly religious political party that give us the power to rule. We are going to impose the Islam. I would say, if they are going to impose only the spirit of the salam, whole Islam is going to be imposed in the society as well. Because human, they are afraid of three things. These three things: their life, their belongings, their dignity and honor. Backbiting is the enemy of them. Someone who is going to kill
this is a threat to them. Someone is going to steal or taking it away, their belongings. This is the threat. So these three things are human. They are afraid of them. And Islam is providing the peace and the solution only in the one word of the salam as well. Islam is providing like that. A couple of some ayats I recited belonging to that. This is the Surah Furqan. Wa Ibadur Rahman, the worshipper of the Omnipotent, the Gracious One. The Ibadur Rahman yamshuna alal ardi hona. When they walk upon the earth, they walk with the humbleness, with the humility. Ibadur Rahman yamshuna ala ardi hona, the worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala, they walk upon the earth with the humility and the humbleness. It reminds one Urdu poetry. I will translate it for you in English as well. Say salawat. When Ali was coming back after the cutting the head of the Amr ibn Abdawat, he was walking in a way with the joy and the happiness, in the sense and the emotion of the victory. Because it was not on the victory of Ali upon Amr ibn Abdawat, it was the victory of the Islam upon the Kufr as well. He was walking and someone who was jealous, and that person spreaded the jealousy of Ali in the Ummah as well, up to this point as well. It inherited who they are, the follower of that person and those guys. And he said to Prophet, look, Ya Rasulullah, how Ali is walking. How Ali is walking. Prophet didn't answer to that person. He turned towards Salman Farsi and mentioned, Salman, do you know how the paradise people is going to walk in the paradise? He mentioned that, I didn't know, Ya Rasulullah. He mentioned like Ali is walking at that point. Same, the paradise people are going to walk over there. This Urdu poetry, I will translate every line in English as well. Jiske khirame nas se bhulen ghizal chal. Ali, who is Ali? That when he walks, very famous, the walking or running or whatever motion of the deer is there. Very rhythmic, very systematic walking of the deer as well. Coincidentally, today I watched 4 deers as well. Really, coincidentally. Jiske khirame naaz se bhule ghizal chal, Ali, aaye jalal mein to lage wajh zul jalal. When he is in real wrath and the anger for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, he is like the face of Allah subhanahu wa ta'ala. His face is the no more face of Ali. His face is the divine face of Allah subhanahu wa ta'ala. Ay jalal mein to lage wajh zul jalal. Sultaniye درود پڑھتے محمد والے محمد پر. سلطانی بہشت بری کی نوید لے. Ali is going to receive the glad tidings of the ruling of the paradise. سلطانی بہشت بری کی نوید لے, سوئے تو کردگار کی مرضی خرید لے. And when he is going to sleep, he is going to earn the rida and the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Say salawat. Inshallah, this much is enough for this point, and inshallah, boys and girls, tomorrow again I will talk about the Prophet of Islam in English as well. Say salawat. لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا. ارشاد باری ہے قرآن میں کہ بتحقیق ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کر دی. درود پڑھتے محمد
لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، بتحقیق ہم نے آسمان دنیا کو اس کے ستاروں سے زینت عطا کر دی. اور تو یہ آسمان ہے، یہ ہیون ہے. انگلش کے لفظ یوز کروں گا بچوں کے لیے کہ جس کو اللہ نے زینت دی آسمان کو اس کے ستاروں سے. یہ رب العالمین ہے کہ خود جمیل بھی ہے، خالق جمال بھی ہے. اس لیے نہ صرف وہ چیزوں کو خلق کرتا ہے بلکہ ان کو جمال و زینت بھی عطا کرتا ہے. ان کو جمال و زینت عطا کرتا ہے. ایک حدیث اس مقام پر یاد آئی، یہ بھی چوتھے امام کی کتاب کا ذکر کر رہا تھا. حدیث آیت ہے قرآن کی کہ نماز کے بعد، نماز کے وقت خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد سے مراد دو ہیں اس مقام پر. مسجد جاتے ہوئے اپنی زینتوں کو اختیار کرو، یا مسجد سجدہ عبادت کے وقت اپنی زینتوں کو اختیار کرو. زینتوں سے اس مقام پر مراد سنتیں ہیں. اچھا لباس، خوشبو والا لباس، مسواک، برش کیا ہوا آپ کا ماؤتھ، اور جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب کی سب زینت ہیں. نماز میں اختیار کرو. قرآن کا حکم تھا، ائمہ پیروی کرتے تھے. سید الساجدین بڑے پرٹیکولر تھے اس میں. اور جب آپ جاتے گھر سے مسجد کی طرف تو پورا راستہ معطر ہو جاتا، پورا راستہ مہک جاتا. اب مجھے نہیں معلوم کہ امام کے عطر کی خوشبو تھی یا امامت کی خوشبو تھی. پورا راستہ معطر ہو جاتا. ایک مرتبہ امام جا رہے تھے مسجد کی طرف، ایک شخص نے اعتراض کیا، وہی جس نے وراثت میں بغض آل محمد کی پائی تھی. ایک شخص ہے مگر وہ بیمار ہو جائے، بعض اوقات ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ پوری قوموں کو بیمار کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ایسے مسجد کی طرف جاتے ہیں، سنیے گا، کہا کہ آپ ایسے مسجد کی طرف جاتے ہیں گویا دلہن سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو امام نے کیا جواب دیا آپ جانتے ہیں؟ امام نے کہا میں دلہن سے تو نہیں، خالق حسن و جمال سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ دور پر جائے محمد والے محمد. میں خالق حسن و جمال سے ملنے کے لیے جاتا ہوں. تو عزیزان گرامی، اللہ نے خلق کیا اشیاء کو اور پھر ہر شے کو اس کے کمال پر پہنچایا زینت دے کر. اسلام کی بھی زینت ہے، اور اسلام کی زینت اکمال دین، اتمام نعمت ہے. ہر شے کو خلق کیا، اس کو زینت عطا کی. اس نے بیج سے آغاز کیا، بیج کی زینت اس کی جڑ قرار پائی، جڑ کی زینت اس کا تنا قرار پایا، تنے کی زینت اس کی شاخیں قرار پائیں، شاخوں کی زینت اس کے پتے قرار پائے، پتوں کی زینت پھول قرار پائے، پھولوں کی زینت پھل قرار پایا. ہر مرحلے پر زینتیں دیتا چلا، ہر مرحلے پر اس کو بیوٹیفیکیشن، گلوری دیتا چلا، ہر مرحلے پر اس کی تکمیل کرتا چلا. آسمان دنیا کی زینت. درود پڑھتے محمد و آل محمد کا. آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں کہ میں نہ آپ کو دیکھ سکوں گا، آپ میری صرف پیٹھ کو دیکھ سکیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ٹیک کی ضرورت ہے آپ کو. میں جانتا ہوں نہیں پرابلمس ہیں، عمر گرو ہوتی ہے تو یہ پرابلمس ہوتے ہیں. نہیں آپ کیوں زیادہ جزاک اللہ. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی. اب پھر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال و اولاد کو ہم نے حیات دنیا کی زینت قرار دیا. سورہ کہف، مال و اولاد کو ہم نے حیات دنیا کی زینت قرار دیا. کسی نے امام کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا کہ فرزند رسول، قرآن کہتا ہے کہ مال و اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، آخرت کی زینت کیا ہے؟
عزیزان گرامی یہ ہے علم امامت، یہ ہے علم امامت کہ جہاں قرآن خاموش ہو جائے وہاں سے علم معصوم شروع ہوتا ہے۔ کہا کہ قرآن نے کہا کہ مال و اولاد حیات دنیا کی زینت، آخرت کی زینت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نماز شب کا قیام آخرت کی زینت، تہجد باللیل زینت الاخرہ، تہجد باللیل نماز شب کا پڑھنا آخرت کی زینت ہے۔ اب آپ نے دیکھا ستارے آسمانوں کی زینت، اور مال و اولاد حیات دنیا کی زینت، اور نماز شب آخرت کی زینت۔ اب اس مقام تک میں پہنچا، قرآن نے بیان کیا کہ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، مگر یہ کہ ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا۔ بہت غور سے سنیے ان آیات کو، عجیب و غریب ان آیات میں اسرار ہیں۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، مگر یہ کہ ایمان کو ہم نے تمہارا محبوب قرار دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا، اور ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، میں نے کہا کہ عجیب و غریب آیت ہیں، فوراً ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، کفر والفسوق والعصیان، اور ہم نے تمہارے لیے مکروہ قرار دیا، ہم نے تمہارے لیے ناگوار قرار دیا، کفر کو، فسوق کو، عصیان کو۔ میں نبی کی تقریر نہیں کر رہا، مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 4 چیزوں کا ذکر کیا، ایک کو محبوب قرار دیا، 3 کو مکروہ قرار دیا۔ یہ آیات ہے قرآن کی، وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں ہم نے ایمان کو تمہارا محبوب قرار دیا اور تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا، اور تمہارے لیے کفر و فسوق و عصیان کو مکروہ قرار دیا۔ اب کہتا ہے اس کے فوراً بعد اولئک هم الراشدون، اب اولئک هم الراشدون، اب ترجمہ سمجھ گئے کہ یہ راشدون ہیں، ایک قرآن کے راشدون، ایک تاریخ کے راشدون۔ تاریخ کے راشدون تو انہوں نے 4 قرار دیے، مگر قرآن نے ایک کو محبوب قرار دیا، 3 کو مکروہ قرار دیا، اور کہا کہ یہی عقیدہ رکھو تم ہو راشدون۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کا۔ آپ میری ان ڈیزائننگ سے جو میں آیات پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں تک جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے جو آپ کی آج کی شب کا موضوع ہے، ایک مرتبہ میں پھر اس بات کو دہرا دوں کہ ستارے آسمانوں کی زینت، مال و اولاد حیات دنیا کی زینت، اور نماز شب آخرت کی زینت، ایمان دلوں کی زینت۔ یہاں تک میں پہنچا ہوں، ایمان دلوں کی زینت۔ اب میں تفسیر معصوم کو عرض کروں اس مقام پر، وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا، تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا۔ معصوم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ایمان سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب، عزیزان گرامی، امام نے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر ایمان سے مراد
میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایمان کہہ کر مومن مراد لیا. پھر ایک لفظ پہ غور فرمائیے, ایمان کہہ کر مومن مراد لیا نہیں, ایمان کہہ کر امیر المومنین کو مراد لیا, امیر المومنین کو مراد لیا. اس سے قبل کے آگے کے حصے کو میں پڑھوں. ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد. وہ رسول, وہ دین کا شکوہ, وہ دین کا شکوہ, یہ حق کا وقار ہے. یہ علی ہے, وہ دین کا شکوہ, یہ حق کا وقار ہیں. دوسرا مصرع سن سکیں گے آپ؟ معرفت ہے, ایمان ہے. وہ دین کا شکوہ, یہ حق کا وقار ہیں. وہ صاحب براق, یہ دلدل سوار ہے. وہ دین کا شکوہ, یہ حق کا وقار ہیں. وہ صاحب براق, یہ دلدل سوار ہیں. وہ باغ, یہ نسیم, وہ چمن, یہ ہزار ہیں. ہزار بلبل کو کہتے ہیں فارسی زبان میں, اور میں ہزار کا ترجمہ کروں گا کہ اکیلا علی ہزاروں پر بھاری ہے. وہ باغ, یہ Boys, you understand Urdu language very well, so tomorrow I'm not going to recite in English. No, I will do that. Say salawat. Try to acquire more and more Urdu, it's good. Say salawat once again. وہ دین کا شکوہ, یہ حق کا وقار ہیں. وہ صاحب براق, یہ دلدل سوار ہیں. وہ باغ, یہ نسیم, وہ چمن, یہ ہزار ہیں. وہ جڑ, یہ شاخ, مل کے چمن کی بہار ہیں. مل کے چمن کی بہار ہیں. خیر الورا ہے وہ, تو یہ خیر الانام ہیں. خیر الورا ہے وہ, تو یہ خیر الانام ہے. وہ آخری نبی ہے, یہ پہلے امام ہے. عزیزان گرامی, تو اب میں کنکلوزیو پوائنٹ تک پہنچا. آیتیں اور بھی ہیں قرآن میں, مگر میں کرٹیل کر رہا ہوں, اور ایک مرتبہ پھر آپ کے اذان کو اس مقام تک لانا چاہتا ہوں کہ جہاں میں کنکلوزیو پوائنٹ کو پیش کر سکوں کہ ستارے آسمانوں کی زینت, اور مال و اولاد, حیات دنیا کی زینت, نماز شب آخرت کی زینت, ایمان دلوں کی زینت. لیکن ابھی یہ پارٹ رہ گیا, وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب قرار دیا اور تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا. عزیزان گرامی, اس مقام پر امام نے تفسیر کی کہ ایمان سے مراد علی ہیں, تو اس کے بعد 3 صفتیں اور ہیں, کفر, فسوق اور عصیان. تو ماننا پڑے گا کہ قرآن نے صفتوں کو بیان کر کے 3 کردار مراد لیے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اگر ایمان علی ہے تو کفر بھی کوئی کردار ہے, فسق بھی کوئی کردار ہے, اور عصیان بھی کوئی کردار ہے. عزیزان محترم, تو اب یہ سب کی سب زینتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اور اب قرآن کے بعد دہن رسالت سے ایک جملہ نکلا اور کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دے دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دے دو اپنی مجلسوں کو. تو عزیزان گرامی, وہ علی
یہ ہے میرا مقام کنکلوزیو. وہ علی کہ جو مجالس کی زینت ہے، اس علی کی بیٹی اس علی کی زینت ہے. یہی ہے زینب کے معنی، زینب و ابن، اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت. تو علی مجلسوں کی زینت بنے، اور اس علی جس کا ذکر مجالس کی زینت ہے، اس کی زینت دختر علی زینب بنت علی. عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب، عجیب کام کیا، نہیں مسائل نہیں ہے یہ، عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب. حسین منزل حق ہیں تو حق نما زینب، حسین منزل حق ہیں تو حق نما زینب. وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب، وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب. برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا. تو عزیزان گرامی، اس مقام پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف کربلا کے شہید ہیں اور ایک طرف کربلا کے اسیر ہیں. میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ان چیزوں کو بہت ہی اپنے شعور کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے. ایک طرف کربلا کے شہید ہیں، ایک طرف کربلا کے اسیر ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کربلا کے شہید خدا کے وجود کی دلیل ہیں. بے شک بے شک. عزیزان گرامی، ایک سوال ہوتا ہے کہ مقصد کربلا کیا تھا؟ اذانیں بچانا، نمازیں بچانا، روزوں کا بچانا، کلمے کا بچانا. ادھر بھی اذانیں تھیں، ادھر بھی اذانیں تھیں، ادھر بھی نمازیں تھیں، ادھر بھی نمازیں تھیں، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا، یہاں بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا. کوئی بتائے گا کہ کربلا کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ اگر آیت الکرسی کو پڑھیں آپ، جو قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، اس میں کربلا کی شہادت کا مقصد ہے اللہ پر ایمان لانا نہیں، اس سے پہلے ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر خدا پر ایمان لاؤ. کربلا اقرار خدا کی جنگ نہیں، انکار طاغوت کی جنگ ہے. نہیں، آپ نہیں جان رہے، آپ میرے ساتھ نہیں. اس لیے کہ سب کچھ ادھر بھی تھا، سب کچھ ادھر بھی تھا، صرف انکار طاغوت حسین کے پاس تھا. تو کربلا ایمان باللہ کی نہیں، انکار طاغوت کی جنگ ہے. طاغوت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغت سے بتاؤں یا کلام معصوم سے بتاؤں؟ لغت سے نہیں، میں کلام معصوم سے بتاؤں گا. وَمَنْ شَغَلَكَ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طاغوت، ہر وہ شے جو حق سے ہٹا دے وہ طاغوت ہے. ہر وہ شے جو حق سے ہٹا دے وہ طاغوت ہے. تو جو امامت کو خلافت سے بدل دے سقیفہ کے طاغوت ہے. اور آپ طاغوت کو پہچانتے چلے جائیں ہر مرحلے کے اوپر. تو کربلا انکار طاغوت کی جنگ. اور کربلا کے اسیر اس لیے کہ انہوں نے ہر مرحلے پر کیا کہا؟ نمبر 1، ان کو شہیدوں کے وارث ہونے کی بنیاد پر قصاص کا حق تھا، انتقام لیتے. مظلوم ہونے کے حوالے سے ان کی دعا بارگاہ الہی میں مستجاب تھی. ان پر ظلم ہونے کی وجہ سے وہ بد دعائیں کرتے، مگر ان تمام پریولیجز کے باوجود قصاص کا حق، انتقام کا حق، بد دعا کا حق، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے کا حق انہوں نے ہر مرحلے پر. اسیران کربلا صرف ایک سید سجاد اور باقی بیویاں، ان سب کی سردار زینب بنت علی، انہوں نے ہر مرحلے پر کیا کہا؟ ظالموں ایک دن آئے گا. نہیں، میں مسائل پر نہیں ہوں، پلیز. ظالموں ایک دن آئے گا، جب تاغوت کے سامنے تمہارا سر جھکا دیا جائے گا. ظالموں ایک دن آئے گا، میں مسائل پر نہیں ہوں، پلیز. ظالموں ایک دن آئے گا، جب تاغوت کے سامنے تمہارا سر جھکا دیا جائے گا.
کہ جس دن اللہ ہم کو ہمارا اجر عطا کرے گا، تم کو سزا دے گا، اللہ ہم کو اس کا ریوارڈ دے گا. میں مسائل کی بات نہیں کر رہا، خدا کے لیے ان مقامات کو ذرا شعور سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. آنسو تو بہاتے ہیں آپ حضرات. دور پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک بات میں کہہ دوں، آنسو بھی اپنے مقام پر اچھے لگتے ہیں. ہر شے کا ایک مقام ہے. دور پڑھ دیں محمد والے محمد کا. کہا کہ ظالموں، ایک دن آئے گا کہ جس دن اللہ ہم کو ہماری مظلومیت اور محرومیت کا حق ادا کرے گا. اللہ تم سے انتقام لے گا. تو کربلا کے شہید وجود خدا کی دلیل، کربلا کے اسیر روز عدالت کی دلیل. کربلا کے اسیر روز عدالت کی دلیل. جواب مریم جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا. یہ کوثر نیازی مرحوم کے شعر ہیں، مصرے ہیں بلکہ لائنیں ہیں. جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. جواب زینب کہاں سے لاؤں، جواب زینب کہاں سے لاؤں. جواب زینب جناب زینب، جواب زینب جناب زینب. یہ تو ایک عقیدت ہے کہ ظاہر ہے کہ خاتون جنت اور وہ زہرا کی ثانی. لیکن اگر تاریخ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جو صبر کی منزل ہے، جو حوصلے کی منزل ہے، جو شکر کی منزل ہے، کائنات میں کوئی عورت نہیں جو اس مقام تک پہنچے. کوئی عورت نہیں جو اس مقام تک پہنچے. یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا، یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا. سب کو معلوم ہے آغاز اور انجام وفا. ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا، ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا. ایک پیاسے نے دیا خلق کو پیغام وفا، ایک پیاسے نے دیا خلق کو پیغام وفا. ذوب و شیشے میں کہا چمک، ذوب و شیشے میں کہا نور جو الماس میں ہے. موتی یاقوت، موتی ڈائمنڈ، ذوب و شیشے میں کہاں نور جو الماس میں ہے. سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. ایک شعر مجھے مرزا دبیر کا یاد آ رہا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اساتذہ، ظاہر ہے کہ لینگویج بدل رہی ہے، کلچر بدل رہا ہے، اس عظیم پوئٹری کے خالقوں کو میں زندہ رکھوں. اور میں غالب کو پڑھتا ہوں، انیس کو پڑھتا ہوں، اقبال کو پڑھتا ہوں، دبیر کو پڑھتا ہوں، یا اور بھی بعض اوقات اردو کے قدیم شعراء کو پڑھتا ہوں کہ جن کا خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں بالکل حافظے میں یا ذہنوں میں نہیں ہے. اور مرزا دبیر کا یہ ایک بیت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مشہور مرثیے سے ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا. سنیں گے آپ یہ بیت؟ سنیں گے، بند سنیں گے؟ اور یہ بہتر ہے کہ سناؤں اور اس کے بعد وہ آگے کی بیتیں سناؤں. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے فضائل اس مرثیے میں مرزا دبیر نے حضرت ابوالفضل کے لکھے ہیں ایک مقام پر جمع نہیں ہوئے ہیں، جتنے فضائل لکھے ہیں. اور یہ شبلی کی بے انصافی ہے موازنے کے اندر کہ اس نے مرزا دبیر کو چھوٹا کر دیا میر انیس کے مقابلے میں. اور اس کی وجہ معلوم ہے کیا تھی؟ اس لیے کہ انیس نے تو بڑی سیکولر شاعری رکھی ہے، لیکن مرزا دبیر نے کہیں کہیں کفر و فسوق و عصیان کا بھی ذکر کیا. قائل گو چار یار کے اغیار ہوئے،
مرزا دبیر ہے. دیکھیں میں ونڈو میں ونڈو کریٹ کر رہا ہوں. قائل گو چار یار کے اغیار ہوئے, ہم ان کے ماننے والے چاروں ناچار ہوئے. ہم ان کے ماننے والے چاروں ناچار ہوئے. پوچھے جو کوئی نبی کے جانشینوں کو دبیر, پوچھے جو کوئی نبی کے جانشینوں کو دبیر, کہہ چار ہوئے چار ہوئے چار ہوئے. 12 ہو گئے نا. اسی کو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. کبھی آگے تحت لفظ پڑھوں گا کسی مجلس میں. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے, ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو, جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. عزیزان گرامی, میں نے اپنی ٹین ایجری میں ذاکری انہی انیس و دبیر کے مرثیے کے پڑھنے ہی سے شروع کی ہے. اور آج میں کہتا ہوں کہ کوئی صحیح خطابت کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ چند سال انیس و دبیر کے مسدس پڑھے جو خطابت کی بنیاد ہے. جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اب مسلسل حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل کا ذکر ہے, اور ایک یہ بیت ہے, ایک عجیب و غریب تھاٹ کو کریٹ کر کے دبیر حضرت ابو الفضل کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. یہ بیتیں, 2 بیتیں بس پڑھوں گا, ایک یہ اور ایک اس کے بعد کہ کیا غم ہے, کیا غم ہے جو مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم. اس سے پہلے کہ میں دوسرا مصرع پڑھوں اس کی تشریح کروں کہ آدم کی اولاد میں کون کون ہے. پوری انسانیت بھی ہے, انسانیت کا خلاصہ انبیاء و ائمہ بھی ہیں, ان میں اولو العزم بھی ہیں, ان میں صاحبان کتاب بھی ہیں, ان میں اللہ کے مقرب ولی اور اولیاء بھی ہیں. کیا غم ہے جو مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم, عباس دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم. کہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم, عباس دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم. اور دبیر آگے بڑھے اور پھر یہ بیت کہی کہ یہ روح مقدس ہے, یہ روح مقدس ہے فقط جلوہ گری میں. یہ روح مقدس ہے فقط جلوہ گری میں, یہ عقل مجسم ہے جمال بشری میں. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ذوب و شیشے میں کہاں نور جو الماس میں ہے, سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. یہ ہے وہ ذات جو دریا سے پھری تشنہ آب, فرد ایک اور بھی ہے مثل ہے جس کا نایاب, فرد ایک اور بھی ہے مثل ہے جس کا نایاب, جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب, جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب. یہی وہ 2 ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب, یہی وہ 2 ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب. ایک نے داد وفا دے کے ترائی لے لی, ایک نے داد وفا دے کے ترائی لے لی, ایک نے سر سے ردا دے کے خدائی لے لی. چمن چمن گلی گلی مولود کعبہ, مولود کعبہ, مولود کعبہ, زہرا کا شوہر, زہرا کا شوہر, داماد پیغمبر, داماد پیغمبر, حسنین کا بابا, حسنین کا بابا, سب مل کر
کر بولو سب مل کر بولو آج کی تقریر سے میں سمجھ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ مردوں میں جان پڑ رہی ہے، بوڑھوں میں جان پڑ رہی ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک نعرہ سلامت پڑ رہا ہے۔ ایک کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا بھی جواب نہیں ہے، مومنین کی مجلس ہے، مردے بھی شہید ہیں اور زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ صلوات۔ ایک نے تاج وفا لے کے تراہی لے لی، ایک نے سر سے ردا دے کے خدائی لے لی۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ثانی زہرا کے شریکت الحسین کے خطبات کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو وہ خاص خطبے بی بی کے، پہلا جو کوفے میں دیا، کوفے کے بازار میں، اور دوسرا جو دربار یزید میں دیا۔ میں زیادہ امپورٹنس کوفے کے بازار کے خطبے کو دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ 11 محرم کو دیا ہے، عاشور کے دوسرے ہی دن۔ 3 دن کی بھوک و پیاس بھی ابھی جھیلی ہے، 72 لاشوں کو بھی دیکھا ہے، شہیدوں کے سروں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اور تلے زینبیہ سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ اور چند مقاتل کے مطابق زینب ایک مرتبہ مقتل میں پہنچی اور بے سر لاشے کو ہاتھوں میں لیا اور اٹھا کر کہا آسمان کی طرف، اللہم تقبل حاضر قربان، پروردگار اس قربانی کو قبول کر۔ مسائب بھی ہوں گے، مسائب بھی اب آغاز ہو گئے، اس کے ساتھ میں فکر انگیز گفتگو بھی کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، اب میں نہیں روکوں گا آپ کو رونے سے، اس کے ساتھ فکر انگیز گفتگو بھی ہوگی۔ عزیزان گرامی، پنجے تن کا خاتمہ ہوا امام کی شہادت پر، اور زینب بنت علی نے بھائی کو لاشے کو لے کر گود میں کہا پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے، تو پنجے تن کی نمائندہ بنی اس مقام پر زینب، نمائندہ بنی اس مقام پر زینب۔ بی بی کے خطبوں کا میں ذکر کر رہا تھا کہ بی بی نے جو خطبے دیے، کوفے کے خطبے میں 7 قرآن کی آیتوں کو بی بی نے تلاوت کیا ہے اپنے خطبے کے دوران، اور جو دربار یزید کا خطبہ ہے اس میں 6 آیتیں ہیں، اور خود سورہ روم کی آیت سے اس کا آغاز کیا ہے، بی بی نے پڑھی ہیں۔ لیکن عربی کا کوئی اسکالر، عربی لینگویج کا جاننے والا آج بھی تمیز نہیں کر سکتا کہ کہاں سے بنت علی کا کلام شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے قرآن کی آیات کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہی فصاحت، وہی رمانی، وہی بلاغت، کہ قرآن کی آیات اور فصاحت زینب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا اہل الکوفہ، کوفے کا خطبہ دیا، یا اہل الغدر والقتل والمکر، اور ایک مرتبہ بی بی نے اشارہ کیا تھا اس کو تو خاموش ہو جاؤ، اور تاریخ اور مقادر کہتے ہیں فسکنت الاجراس والانفاس، لوگوں نے سانسوں کو روکا، اونٹوں کی گھنٹیاں رک گئیں۔ بنت علی کی پردرد آواز انسانوں کے دلوں میں نہیں، ان کے ضمیروں میں نہیں، بلکہ جانوروں تک کو محسوس ہو رہی تھی بنت علی کی آواز۔ اہل کوفہ، اے غدارو، اے مکارو، اے دغا بازو، اے وعدہ خلافو، فلا رقعت العبرہ ولا ہدعت الظفرہ، تمہاری آنسو نہ رکیں، تمہاری سسکیاں نہ رکیں، اور پھر فلا ہدعت الظفرہ ولا رقعت العبرہ،
इन्नमा मसलुकुम कमसलिल लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन इंकाज़ा। यहाँ से कुरान की आयत को पढ़ा है, आपने कोई फ़र्क देखा फ़साहत और बलागत में? तुम्हारी मिसाल उस औरत की सी है कि जिसने चरखा काटा और फिर कपड़ा बुना और फिर उसको तार तार कर दिया। तुमने मेरे भाई को बुलाया, कूफे की हुदूद तक आए, फिर वफादारी की शर्तों को तोड़ दिया, फिर गद्दारी की नक़ज़त ग़ज़लहा का मरा अला दिमनतिन का फिज़्ज़ा अला मलहूदतिन हल फीकुम इल्ला सलफ व शनफ व गम्ज़ुल आदा। तुम्हारी मिसाल उस हरियाली की है, उस वेजिटेशन की है, उस प्लांटेशन की है। एक अजीब व गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी का, दिमना अला का दिमना उस सब्ज़े की है जो नजासत के मकाम पर उगता है। और तुम्हारी मिसाल उस बेहिस बेज़मीर कब्र की है कि जिस पर चांदी को लपेटा जाता है, बज़ाहिर चांदी और मगर बेज़मीर और बेकिरदार इंसानों। और फिर बीवी का खुतबा मुसलसल जारी रहा, अला बिइसा मा तज़रून, तुमने कितनी बुरी बुआई की है, तुमने क्या बुरा बोया है। और फिर कहा वह अन्ना तरखसून, तुम अल्लाह के अजाब से कैसे बच सकोगे। वह अन्ना तरखसूना मिन कत्ल सलील नबुव्वा मादिनुर रिसाला सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, तुम कैसे बच सकोगे अजाब से अल्लाह के। तुमने नबुव्वत की नस्ल को काट दिया, तुमने रिसालत के मादन को कत्ल कर दिया, तुमने जन्नत के जवानों के सरदार को कत्ल कर दिया। बाद कत्ल हुसैन, ये बहन है कि ये हुसैन के फजाइल को बयान कर रही है, और एक मर्तबा कूफे में सर सामने है भाई का, तो उसी तरफ इशारा कर कर कहा 7 फजीलतें हुसैन इब्ने अली की बयान की हैं। मदरतो हुजजकुम मनारो मुहज्जतकुम हिस्नो अमवालिकुम, ये हुसैन कौन था? तुम्हारा इमाम भी था, मुसीबतों का रोकने वाला भी था, तुम्हारी मुश्किलों का हल करने वाला भी था, और जमीन की आफात से तुम्हारी पनाह भी था। और तुम्हें इस बात का तहज्जुब है कि आसमान से क्यों खून बरसा, जमीन में क्यों खून उगला। ये औलियाए खुदा का कत्ल है, वली का नहीं कहा। भाई हुसैन के लिए जमा का सीखा इस्तेमाल किया कि ये औलियाए खुदा का कत्ल है। ये कूफे का खुतबा है। और जब बीबी पहुंची शाम में, जो दरबार यजीद में खुतबा दिया, पलट कर मैं फिर मज़ाहिब की तरफ आऊंगा, उसमें जो चंद जुमले हैं वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अब मिनल अदले यबनत तुलका, यजीद का दरबार है, सफ़ीर मौजूद है, 700 कुर्सी नशीन है, और बीबी ज़ैनब कह रही है आज़ाद करदा गुलामों के बेटे, आजाद करदा गुलामों के बेटे। ये आदल है तकदीरों का, इमाओं का, व बनातों का, व बनातो रसूलुल्लाह सबाया, कि तू अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को पर्दों में रखे और रसूलुल्लाह की बेटियों को बाजारों में फिराए। कैफा युर्तजा मन नबतत लहमहु मिन दिमाइ शौदा व कत्लुल अस्फिया। अल्लाह, मैं उससे अदल की कैसे उम्मीद रखूं कि जिसका गोश्त बना है शहीदों के लहू से। ये हिंदा के हजरत हमजा के जिगर खाने की तरफ इशारा किया कि जिसका गोश्त जिगर खाने से और शहीदों के लहू से कि जिसने नशो नुमा पाया है, उससे मैं कैसे अदल की उम्मीद रख सकूं। और मुसलसल बीवी का बयान जारी रहा और इस मकाम तक पहुंचा कि इरशाद फरमाया फजिद जोहदक वसआ सय्यक व किद कैदक। ए यजीद, कितने ही मकर कर ले, कितनी ही कोशिशें कर ले, कितनी ही सही कर ले, मगर इन्नका ला तबहु जिक्रना वला तुखमत वहीना वला तुगज़ा कुरानना। न तू हमारे जिक्र को मिटा सकता, न तू हमारी वही को झुठला सकता।
कितनी ही कोशिशें कर ले, हमारा जिक्र बुलंद रहेगा। बीबी ने दरबार यजीद में कहा, और आज पूरा आलम है, 2 महीने खत्म हो गए मगर हर कॉर्नर से आलम के या हुसैन की सदाएं बुलंद है। मुझे जो रिपोर्ट दी गई, जाहिर है कि मैं ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता, बहरहाल जो मुझे बताया गया कि इस मर्तबा करबला में 20 मिलियन ज़ायरीन थे। मैं एहतियात से कह रहा हूँ। हाँ अजीज़ान गिरामी, 2 करोड़ अफराद भी बहुत होते हैं। काबे के लिए इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता। और क्यों नहीं होता? इकबाल ने इसका जवाब दिया है। इकबाल ने इसका जवाब दिया, अगर सिर्र शहादत की बयां तफसीर हो जाए, अगर सिर्र शहादत की बयां तफसीर हो जाए, मुसलमानों का मरकज ज़ौज़ शब्बीर। मैंने कुछ अहादीस में देखा है कि ज़ियारात में एक लक़ब करबला का अबुल कुरा है। अब बाप को कहते हैं अबुल कुरा, ज़मीन का बाप या ज़मीन की बाप की, ज़मीन के एतबार से ज़मीन की बाप। और मक्के का लक़ब उम्मुल कुरा है, ज़मीन की माँ। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की आगोश में होता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाप के ज़ेरे साया आता है। आरिफीन ने लिखा कि जब तक इंसानियत कमज़ोर है, जब तक इंसानियत नाक़िस है, उनका क़िबला मक्का और काबा रहेगा। जब इंसानियत कामिल होगी, उनका क़िबला करबला करार पाएगा, और ये दौरे रजअत में होगा। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और पूरी अदब में मौअल्ला, लफ्ज़ मौअल्ला बुलंद 2 मकामात पर आया है, या तो अर्श के साथ अर्श मौअल्ला, या करबला के साथ करबला है मौअल्ला। 2 मकामात पर आया। तो अजीज़ान गिरामी, बीबी ने दरबार में कहा और उस आलम में कहा कि जिसमें कैद भी है, बेरिदाई भी है, सैयद सज्जाद पाबा असीर भी हैं, और उन कैदियों में एक छोटी सकीना भी है। ज़ैनब बिन्ते अली के मसाइब का आगाज 28 रजब ही से होगा, जो मदीने से काफिला चला। और एक बात याद रखिए कि जब मदीने से काफिला चला तो ज़ैनब ने शौहर को भी मदीने में छोड़ा है और औनो मोहम्मद को भी छोड़ा है। भाई के साथ बेटों को छोड़कर चली, शौहर को छोड़कर चली। और जब इमाम पलटे हैं मक्के से इराक जाने के लिए, इसलिए कि दोबारा आना पड़ता था थोड़ा सा मक्के की तरफ, मकाम ज़ातुल इराक पर अब्दुल्ला इब्न जाफर आए हैं और मोहम्मद को लेकर, और हवाले किया है इमाम के। इसके माने ये है कि जब ज़ैनब चली हैं तो अकेली चली हैं, बेटों को भी छोड़कर चली हैं मदीने में। और रावी रिवायत करता है कि मैं जैतून बेचना चाहता था, हर साल शहर मदीना उनको शादो आबाद देखता, उनके चेहरे पर रौनक पाता, मगर जब इस मर्तबा में शहर मदीना में दाखिल हुआ, हर शख्स को रोते हुए देखा, हर शख्स की आंख में आंसू देखे। मैंने पूछा, अहले मदीना कौन सी बला नाजिल हो गई, तुम सब रो रहे हो? क्या तुझे खबर नहीं, फर्जंद रसूल मदीना छोड़ रहे हैं, शहजादियाँ मदीने से रुखसत हो रही हैं, बनी हाशिम के नौनिहाल मदीने को वीरान कर रहे हैं। रावी कहता है, सुनकर मैं बनी हाशिम के महल्ले की तरफ चला, आने जाने के रास्ते बंद थे, कनातें लगाई गई थी, और मैंने देखा कि एक दराज कद का जवान जिसका चेहरा चांद की तरह से रोशन था, एक तलवार लिए पर्दों की हिफाजत कर रहा था। मुझे बाद में खबर दी गई वो दिलावर जो पर्दों की हिफाजत करता था कमर बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास से। रावी कहता, एक सवार गुजर रहा था जिसका सर कनात से बुलंद था, उस दिलावर ने तलवार को लहराया, पैदल इस मकाम से गुजर, सैदानियां नाकों में सवार होंगी। रावी कहता है, कुछ बच्चे छतों पर चढ़ गए थे मंजर को देखने के लिए। उस दिलावर ने अली अकबर से कहा, बेटा इन बच्चों को उतार दो, रसूल ज़ादियां नाकों में बैठेंगी। बैतुल शरफ के सामने कुर्सी बिछा दी गई, इमाम खुद जलवा अफरोज थे।
روانگی کے انتظام کو دیکھتے تھے. کچھ ناقے آئے, پانی کے مشکیزے ناقوں پہ سوار کیے, ناقوں کو آگے بڑھایا. کچھ اور ناقے آئے, اسباب سفر کو سوار کیا, ناقے آگے بڑھے. راوی کہتا ویسے ناقے آنے لگے جن پر محملیں رکھی ہوئی تھی. ایک ایک بیوی سر سے پاؤں تک چادر میں ملبوس نکلتی, اس کا عزیز و محرم اس کو ناقے پہ سوار کراتا. ام فروہ نکلی, قاسم نے سوار کرایا. ام لیلہ نکلی, علی اکبر نے سوار کرایا. ام کلثوم نکلی, حضرت عباس نے سوار کرایا. ناگا علی اکبر نے امام کے گوشے مبارک میں کچھ کہا, امام کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عباس نے فراجوں کو پردوں کے پکڑنے کا سختی سے حکم دیا. کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ نکلی. زینب ناقے کے قریب آئی, عباس جھک گئے, علی اکبر نے بازو تھاما, اور محمد و قاسم نے سہارا دیا. اس شان سے زینب مدینے سے روانہ ہوئی. اور جب 11 محرم آیا, ایک مرتبہ زینب نے مقتل کو دیکھا, پلٹ کر چلے ہوئے خیموں کو دیکھا. ایک مرتبہ مقتل میں بگڑی ہوئی لاشوں کو دیکھا. ایک مرتبہ دریا پہ روک دیا, کہا عباس بہن کو بڑی شان سے لائے تھے, آ کر ناقے پہ سوار کرا دو. عباس عباس ناقے پہ سوار کرا. 11 محرم اور 10 محرم کو بنت علی کا عالم کیا تھا. جو بھی شہید جاتا جائے نماز پر بیٹھ کر سلامتی کی دعا مانگتی زینب. جو بھی شہید جاتا, علی اکبر گئے, قاسم گئے, مسلم کے نونہال گئے, عباس دلاور گئے, سب کے لیے زینب نے جائے نماز پر سلامتی کی دعائیں مانگی. مگر جب اونو محمد گئے تب بی بی پردے کے پاس خیمے کے آ کر اپنے پیاروں کی جنگ کو دیکھ رہی تھی. اور جب اونو محمد کی آواز آئی گھوڑوں سے گرے, زینب پلٹ کر جائے نماز پر آئی اور سجدہ شکر ادا کیا. زینب نے سجدہ شکر ادا کیا. خیموں میں لاشیں آئے خون میں ڈوبے ہوئے, دونوں بھائیوں نے لاشیں اٹھائے. ایک امام تھا, ایک علمدار باوفا تھا. اونو محمد کے لاشیں خیمے میں آئے, ایک مرتبہ نظر بھر کر دیکھا اور پھر سجدہ معبود کیا. اور پھر کبھی اونو محمد کا زینب کے زبان پر ذکر نہ آیا. اونو محمد کا ذکر نہ آیا, یہاں تک کہ مقتل سے گزرے تو بیویوں نے ایک ایک عزیز کے لاشوں پہ اپنے آپ کو گرایا, اور بنت علی اپنے بھائی کے لاشے پہ گریا کنا رہی. قافلہ کوفے چلا, کوفے کے مراحل سے گزرا, اور وہاں بھی جرأت زینب کا عالم. کہ جب ابن زیاد نے سید سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیا, پھوپھی لپٹ گئی, کہا کہ ظالم پہلے مجھ کو قتل کر پھر اس بیمار کو قتل کر. سید سجاد کی ڈھال بن گئی. حمید ابن مسلم کی ایک روایت ہے عاشور کے دن کی کہ جب امام زمین کربلا پہ گر گئے اور شہید کا سر بھی خونی کے نیزے پہ بلند ہوا, اشقیے آگے آئے, امام کی لاش کو لوٹا اور پھر گھوڑے کی لاشوں سے پامال کیا, اور پھر خیمے کے قریب آ کر آگ لگا دی. اور اب بیویاں ایک سے دوسرے خیموں میں منتقل ہوئی, اور جب آخری خیمہ رہ گیا, دشمن کا بیان ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ در خیمہ پہ کھڑی, کبھی مقتل کو دیکھتی ہے, کبھی خیمے کو دیکھتی ہے, کبھی آسمان کو دیکھتی ہے. اور ایک مرتبہ داخل ہوئی اور ایک بیمار کو اپنی پشت پر رکھ کر ایک محفوظ مقام پر لے گئی. میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بنت علی ہے. اپنے بھتیجے کی حفاظت, اپنے بیٹے کی حفاظت امام زینب کے سپرد کر گئے تھے. قافلہ
کوفے سے بھی چلا اور شام کی منزلوں پہ پہنچا. یکم سفر کو اہل حرم شام میں داخل ہوئے، مگر شام میں دمشق میں فوراً داخل نہیں ہوئے. 18 گھنٹے باب الساعات پر انتظار رہا کہ شہر کو سجا دیا جائے. 18 گھنٹے. امیر تیمور نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ یہ 700 سال کی بات ہے، کربلا کے بعد تیمور لکھتا ہے کہ میں نے پورے شہر دمشق کو جلا دیا، اس لیے کہ دمشق کے شہر میں اہل بیت کی بے حرمتی کی گئی تھی. کہ میں نے پورے شہر دمشق کو آگ لگا کر جلا دیا، اہل بیت کا انتقام لیا. اور اس طرح سے کہ جیسے ایک کوفے کے بازار سے قافلہ گزرا، اس سے زیادہ بدتر حالات تھے کہ جب دمشق کے بازاروں سے قافلہ گزرا. دمشق کے بازاروں سے قافلہ گزرا. سہل ابن سعد ساعدی کا بیان ہے کہ میں بیت المقدس سے آ رہا تھا، شہر دمشق میں داخل ہوا، میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہیں، ان کے پیچھے بیمار ہے اور ان کے پیچھے بے ردا بیویاں ہیں جن کے چہروں پر نور آیا ہے. میں قریب گیا اور پوچھا، سید الساجدین سے پوچھا، تم کون ہو؟ امام نے آیتوں کو پڑھا. پہلی مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ نحنو ہم کا امام نے جواب دیا. آیہ مودت کو پڑھا، آیہ ولایت کو پڑھا، آیہ فلق کو پڑھا، آیہ تطہیر کو پڑھا اور 7 آیتوں کو پڑھا. پوچھا سہل ابن سعد ساعدی نے کہ یہ آیتیں ان کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پر ترجمہ یہ کہ ہمارے بارے میں. امام نے جواب دیا نہیں، 2 لفظ ہیں وہاں، نحنو ہم، وہ آیتیں ہم ہیں، وہ آیتیں ہم ہیں. پلٹ کر پوچھا، یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں. یہ سننا تھا کہ رسول کے بوڑھے صحابی نے اپنے امامے کو زمین پر پھینکا اور پکارتا ہوا چلا، لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا دو، لوگوں اپنی نگاہوں کو بند کر لو، یہ آل رسول ہے، یہ علی و بطول کی بیٹیاں. اور پھر قافلہ بازاروں سے گزرا، دربار یزید میں پہنچا اور سید ساجدین نے خطبہ دیا، زینب بنت علی نے خطبہ دیا. پھر زندان شام میں قید ہوئے اور اسی عالم میں حسین کی دلاری گزر گئی. زندان شام کے کونے میں قبر بن گئی. اور جب رہائی کا پروانہ ملا، ایک بیوی کو ہماری پہ سوار کرایا. اس وقت بیوی نے کہا تھا، سید سجاد یہ اماریوں کی اب کیا ضرورت تھی، کربلا سے یہاں تک بے اماریاں آئے، یہ اماریاں کیا ضرورت تھی اس کی. شام کی عورتیں اہل حرم کو رخصت کرنے کے لیے آئیں اور بیوی نے کہا، شام کی عورتوں ہم یہاں سے جاتے تو ہیں مگر ایک اپنی امانت چھوڑ کر جا رہے. کہ وہ امانت کیا ہے؟ زندان کے گوشے کی طرف اشارہ کیا، ہماری بچی کی قبر ہے، حسین کو بڑی پیاری تھی یہ بچی، اس قبر کی حفاظت کرنا، اس قبر کو بے چراغ نہ رکھنا. قافلہ چلا اور پھر اس مقام پر پہنچا کہ سید الساجدین نے پوچھا، پھوپھی جان مدینے چلے جائیں یا پھر کرب و بلا ہو کر جائیں؟ کہا بہن بھائی سے ملے بغیر مدینے نہ جائے گی. قافلہ موڑا گیا، کربلا کی سمت آیا، کربلا میں داخل ہوا. بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرایا. جب چلے تھے مقتل میں لاشیں پڑے تھے، اب قبریں بن چکی تھی. واہ حسینہ، واہ محمدہ، آوازیں بلند ہوئی. 3 دن تک بکائے حسین ہوا، 3 دن تک ماتم ہوا. بنی اسد کی عورتیں سیاہ لباس میں آئی، بیویوں کو پرسہ دیا. بنی اسد کے مرد آئے، سید سجاد کو پرسہ دیا. 3 دن ہو گئے، امام نے چلنے کا حکم دیا، ایک ایک بیوی کو بٹھایا مگر ام رباب نہ نظر آئی.
ام رباب نہ نظر آئی، خیموں میں تلاش کیا اور ناکوں میں تلاش کیا، دریا کے قریب آئے، ام رباب نہ نظر آئی۔ ایک مرتبہ مقتل میں پہنچے، قبر حسین پر ام رباب کو گریہ کناں دیکھا، کہا اماں جان چلیے، قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ سر اٹھا کر کہا بیٹا، سید سجاد جب مدینے سے آئی تھی اصغر میری گود میں تھے، سکینہ میرے ساتھ تھی، سکینہ شام میں رہ گئی، اصغر کربلا میں کھو گئے، میری گود بھی اجڑ گئی، میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری گود بھی اجڑ گئی۔ قافلہ کرب و بلا سے چلا، کرب و بلا سے چلا اور حدود مدینہ میں داخل ہوا، حدود مدینہ میں داخل ہوا۔ اور پھر امام نے بشیر ابن جزلم سے کہا جا اہل مدینہ کو سنانی سنا، قافلہ آ گیا، ایک سیاہ علم کو لیے، اپنے گریبان کو چاک کیے، سیاہ کفنی میں ملبوس بشیر ابن جزلم مدینے کی گلیوں میں پکارتا چلا، قافلے کی آمد کا خبر دی۔ بشیر کا بیان ہے کہ میں پکارتا تھا، دروازے کھلتے، چھوٹے چھوٹے بچے میرے گرد جمع ہوتے، بشیر قافلہ آ گیا، کیا ہونا محمد آ گئے؟ جوان پوچھتے قافلہ آ گیا، کیا علی اکبر قاسم آ گئے؟ کہا قبر رسول پر چلو، سنانی سنائی جائے گی۔ مدینے میں شور ہوا، محمد حنفیہ بھی چلے، عبداللہ ابن جعفر بھی چلے، عبداللہ ابن جعفر بیوی کے خیمے میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ ٹھٹک گئے، ایک غلط خیمہ ہے، مصائب نے اس قدر متغیر کر دیا تھا زینب کو، اور پھر آگے بڑھے، کہا عبداللہ آؤ، سب سے پہلے بہن کو بھائی کا پرسہ دیا اور اس کے بعد کہا بنت علی میرے بچوں کا حال سناؤ۔ یہ سننا تھا، زینب نے کبھی نام نہ لیا، کربلا سے چلی، کوفے میں آئی، شام کے راستوں میں چلی، دربار یزید میں آئی، زندان سے چلی، زینب نے کبھی اون محمد کو یاد نہ کیا، مگر جب شوہر نے بچوں کا نام لیا بنت علی، پھوٹ پھوٹ کر زینب رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روئی زینب جب اون محمد کا نام باز شوہر کی زبان سے سنا۔ کہا عبداللہ جب خیمے میں لاشیں آئے تھے، اون گزر چکے تھے، محمد کے جان دی، ایک مرتبہ کہا اماں جان جب مدینے جانا بابا کو سلام کہنا اور بابا سے کہنا بابا آپ سے جو وعدہ کیا تھا آپ کے بچوں نے نبھا دیا، آنو محمد کا سلام قبول کرو۔ اور پھر مدینے میں کوہرام ہوا اور پھر مدینہ سوگوار رہا، بیویوں نے سیاہ لباس نہ بدلا، سائے میں نہ بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہ پیا، یہاں تک کہ حکم ہوا سید سجاد کو لایا جائے۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ بی بی زینب کے جو مدینے میں خطبے تھے وہ انقلاب برپا کر رہے تھے، وہ یزید کی حکومت کو ہلا رہے تھے، اس لیے یزید نے حکم دیا کہ سید سجاد کو اور زینب بنت علی کو دمشق واپس لایا جائے۔ اور پھر اسیروں کا یہ قافلہ چلا، دوبارہ چلا، اور پھر دمشق میں اس مقام تک پہنچے جس درخت کے نیچے بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا۔ بنت علی کو ماضی یاد آیا، زاروں قطار روئی، گریے کی آواز بلند ہوئی، ظالم نکل کر آیا اور بیوی کے سر پہ تیغے کا بیلچے کا وار کیا۔ بنت علی تیورا کر گری، واہ زینبا، واہ زینبا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق ثانی زہرا، بحق اسیران کربلا، بحق شہیدان کربلا، جو مومن مومنات مر چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ شیعان حیدر کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں آزاداری میں مصروف ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کے خاندانوں کو، یتیم بچوں کو، بچیوں کو اور ان کی بیواؤں کو اپنے دست قدرت سے ان کی کفالت فرما۔ پروردگار
قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ ماتم امام کیجئے، یا حسین دین کے خاطر
سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، مرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، اپنے سینے پہ سکینہ کو بازاروں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو بازاروں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو بازاروں میں، ہاتھ بھائی کے سلانے والی، ہاتھ بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں، ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں، ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں، نظر دشمن کو ہلانے والی، نظر دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں 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 میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، نام سے نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ
ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ ابھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو تم کتنے بہادر ہو یہ میں دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں تم اپنے پیمبر کو اگر دیکھنا چاہو نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو ہم شکل پیمبر ہے میں اس کی پھوپھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زنجیروں میں جکڑا جو یہ بیمار کھڑا ہے سجدہ اسے کعبے کی فصیلوں نے کیا ہے منصب میں بڑا وہ ہے میں رشتے میں بڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں میں وارث تطہیر ہوں میں وارث تطہیر ہوں نام سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب 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 کہیں حسین
ذکر شہیدوں کا شام و کوفے میں، یا ہے ذکر شہیدوں کا شام و کوفے میں، کیا ہے ذکر شہیدوں کا شام و کوفے میں، کیا ہے ذکر شہیدوں کا شام و کوفے میں، عطا و ماتم و مجلس کی زندگی زینب، جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، تمام زندگی کہتی رہی حسین حسین، زندگی کہتی رہی حسین حسین، تمام زندگی کہتی رہی حسین حسین، تمام زندگی کہتی رہی حسین حسین، نارویان محمد پر کبھی زینب، ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، جناب فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، 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 رہنا سارے بازار جب گئی زینب، جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، تمام اہل مدینہ سمٹ کے آ پہنچے، اہل مدینہ سمٹ کے آ پہنچے، تمام اہل مدینہ سمٹ کے آ پہنچے، اہل مدینہ سمٹ کے آ پہنچے، نبی کے روضے پہ آئی جس گھڑی زینب، کے اندھیروں میں روشنی زینب، ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، یہ پوچھا ثانی زہرا سے آ کے صغرا نے، زہرا سے آ کے صغرا نے، یہ پوچھا ثانی زہرا سے آ کے صغرا نے، ثانی زہرا سے آ کے صغرا نے، کہاں ہے مجھ کو بتاؤ میری پھوپھی زینب، جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، بڑی ہے سب سے زیادہ مصیبتیں جن پر، سب سے زیادہ مصیبتیں جن پر، بڑی ہے سب سے زیادہ مصیبتیں جن پر، سب سے زیادہ مصیبتیں جن پر، وہ ایک فاطمہ زہرا ہے دوسری زینب، جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب، خدا کے فضل سے توقیر اپنے حامی ہے، سے توقیر اپنے حامی ہے، خدا کے فضل سے توقیر اپنے حامی ہے، خدا کے فضل سے توقیر اپنے حامی ہے، حسن و فاطمہ عباس اور علی زینب،
زینب ہمیں جہاں کے اندھیروں میں روشنی زینب کہیں حسین ہے زینب کہیں علی زینب جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ بندوا کے رسن ہاتھوں میں اور خود بے سنا کر گھر بار لٹا کر گھر بار لٹا کر دیوار لٹا کر دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں ایک یار سوئی نہیں ایک یار سوئی نہیں ایک یار اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ رستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پٹتا ہے غم سے دل پٹتا ہے غم سے دل پٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے
میں تربت کی سلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ